अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया साल ज़हूर पजीर हो चुका है, मगर सवाल वही पुराना कि क्या ये साल सियासी इस्तेहकाम की नवीद बनेगा या फिर एक और हंगामा खेज़ बाब साबित होगा। पाकिस्तान की सियासत में साल बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कशमकश का महवर कमोबेश वही रहता है, इक़्तिदार, इख्तियार और एतमाद का फुक़दान। 2026 के आगाज़ पर भी मंजरनामा इसी दोराहे पर खड़ा है, जहाँ एक रास्ता मुफाहमत, मसलहत और आइनी बालादस्ती की तरफ जाता है और दूसरा महाजराई सियासी जिद और रियासती थकन की तरफ जाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का साल नौ का पैगाम महज एक रस्मी बयान नहीं बल्कि एक सियासी इशारा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये वक्त हरारत बढ़ाने का नहीं बल्कि रोशनी पैदा करने का है। महाजराई नहीं, ताउन की जरूरत है और वो विफाक की अलामत के तौर पर कौमी मुफाहमत और मसालती अमल की क़यादत के लिए तैयार हैं। ये अल्फाज ऐसे वक्त में आए जब सियासी दर्जा हरारत पहले ही बुलंद है, इदारों और जमातों के दरमियान अदम एतमाद की खलीज गहरी हो चुकी है और अवाम माशी दबाव के नीचे सिसक रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की पेशकश बज़ाहिर एक संजीदा सियासी कदम है, मगर सवाल ये है कि क्या ये पेशकश महज एक इखलाकी दावत है या वाकई किसी अमली अमल में ढलेगी भी। पाकिस्तान की तारीख समर की गवाह है कि मुफाहमत के नारे अक्सर ताकत के तवाज़ुन, सियासी मफादात और अना की भीड़ चढ़ जाते हैं। ताहम इस बार हालात मुख्तलिफ भी हैं, मईशत की बेहतरी का सफर जारी और ऐसे में अंदरूनी खलफशार अब रियासती बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का बयान भी खास अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठना होगा। वो 5 बड़े कौन हैं? अब ये जो एतराफ़ है बज़ाते खुद इस हकीकत की तस्दीक है कि सियासी डेडलॉक महज दरमियानी सतह के राब्तों से नहीं टूटेगा, इसलिए आला फैसला साजों को आगे आना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है कि अगर हुकूमत की जानिब से वाकई मुफाहमत मकसूद है तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई जैसे नामों को इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में क्यों नहीं रखा गया, क्यों बाहर रखा गया? महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास वही शख्सियात जिन्हें बानी चेयरमैन PTI ने मुज़ाकरात के लिए नामजद किया और जो खुद को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बयानिए के साथ जोड़ती भी हैं। इन नामों का नज़रअंदाज होना इस शुबे को तक़वियत देता है कि मुफाहमत की बेस अभी मुकम्मल नहीं है या शायद अभी बयानिए से बढ़कर संजीदगी से सोचना भी बाकी है, क्योंकि बात अभी भी अगर मगर में उलझी नजर आती है। हुकूमत का जोर PTI के सोशल मीडिया रवैये पर है। हुकूमती अहदेदारान के मुताबिक अगर PTI इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बंद कर दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, जबकि राना सनाउल्लाह ने जो सोशल मीडिया मुहिम में बंद करने के अलावा 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस लेने की शर्त रखते हुए 9 मई तर्ज की सजाओं का इंदिया भी दिया है। अच्छा, बज़ाहिर ये एक शर्त है, मगर दर हकीकत मुज़ाकरात के आगाज से पहले ही एक सियासी इम्तिहान भी है। सवाल अब ये कि क्या एतमाद साजी यकतरफा होगी, क्या हुकूमत अपने रवैयों, बयानियों और इक़दामात पर नजरसानी करेगी या फिर मुफाहमत का मतलब सिर्फ ये होगा कि एक फरीक खामोश हो जाए और दूसरा अपनी जगह बरकरार रहे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ निस्बतन वाज़ेह है। मलिक आमिर डोगर के मुताबिक मुज़ाकरात का पहला और बुनियादी कदम बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमात MWM के राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुशावरत हो सके। PTI से एतमाद साजी का नुक्ता आगाज़ जो है वो करार देती है। अच्छा, क्योंकि एतमाद साजी ज़रूरी भी है। यहाँ हुकूमत के लिए असल इम्तिहान क्या है, वो ये कि क्या वो इस मुलाकात के लिए तैयार भी है या नहीं है, या फिर हर दरवाज़ा किसी न किसी शर्त के साथ बंद रखा जाएगा। अब यहाँ असल मसला एक और भी है, ये सिर्फ मुलाकात के चंद बयानात का नहीं है बल्कि मुज़ाकरात का जो एजेंडा है वो क्या होगा, ये भी मसला है। अगर बाकी बातचीत शुरू होती है तो सवाल उठेगा कि फिर मेज़ पर रखा क्या जाएगा? क्या सिर्फ एहतजाज, सोशल मीडिया और जलसों की सियासत ज़ेर बहस आएगी, या फिर जो इंतखाबी शफाफियत है, सियासी कैदियों, अदालती खुद मुख्तारी, आइनी बालादस्ती और रियासती गैर जानिबदारी जैसे बुनियादी सवालात भी एजेंडे का हिस्सा होंगे? अगर एजेंडा महदूद और यक तरफा हुआ तो मुज़ाकरात महज वक्त गुजारी साबित होंगे यकीनन, और सियासी बहरान गहरा भी हो सकता है। माशी तनाजुर इस तमाम बहस को और भी संगीन बना देता है। अवाम और हुकूमत दोनों साल नौ से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आलमी मालियाती दबाव ने रियासत की जो माशी सांसें हैं वो तेज़ कर रखी हैं। कोई भी माशी इस्लाह इस वक्त तक हम देख सकते हैं कि पायदार नहीं हो पा रही और आइंदा भी तब तक नहीं हो सकेगी जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आ सके। सरमायाकार मकामी हो या फिर गैर मुल्की हो, सब ने पहले अगर बात की जाए जो पॉलिसी है उसके तसलसल को देखना है। सियासी पेशगोइयाँ, पॉलिसी का तसलसल देखा जाता है और ये दोनों चीज़ें इस वक्त बेयकीनी से अफसोस के साथ मैं कहूँगी 2-4 हैं फिलहाल, लेकिन आगे
आगे जाके बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं हम। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि जो नया साल है वो कितना पुरुमीद है या फिर नहीं है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या सियासी क़यादत में कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इतनी लचक, बालिग नजरी या फिर जुर्रत मौजूद है कि वो अपनी अना को, अपनी जिद को माजी की तलखियों के बोझ से ऊपर उठ सके। अब सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो पेशकश है ये मेरे ख्याल से एक सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मगर मौका तभी मायने रखता है जब तमाम फरीकैन उसे संजीदगी से लें। अगर मुफाहमत सिर्फ बयाना तक महदूद रही, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान रहा कि ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट रहा, अगर 5 बड़ों की सियासत अवामी मसाइल से कटी रही, और फिर अगर मुज़ाकरात को शर्तों और खामोशियों की जो जंजीर उसमें जकड़ दिया गया, तो फिर नया साल भी पुराने जख्मों के साथ ही गुजर जाएगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शुमाइला राना मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया शुमाइला ज्वाइन करने के लिए। हाफिज हमदुल्ला भाई मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली बुखारी मेरे साथ मौजूद है, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, माहिर कानून भी। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं सबसे पहले पीटीआई से शुरू करना चाहूंगी। जी अली बुखारी, अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुफाहमती जो पैगाम दिया है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि सदर ममलिकत है पाकिस्तान के, इससे पहले भी रह चुके हैं, एक सीनियर ज़ीर सियासतदान है, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो अगर मुफाहमत का बादशाह अब एंट्री दे रहा है और वो कह रहे हैं कि जी वो मुफाहमत की पेशकश करते हैं, सियासी आपको लगता है कि जो अभी एक रस्साकशी चल रही है, अजीब सी पेचीदा सी सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? लेकिन कुछ पीटीआई के दोस्त ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि अभी शायद टाइम बाय किया जा रहा है, इसमें भी कुछ संजीदगी का उनसर उनको कम नजर आ रहा है। आप अग्री करते हैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ पीटीआई के दोस्त से समझते हैं कि ये एक अच्छी काविश हो सकती है, आगे चला जा सकता है इसको लेके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। देखिए डॉक्टर साहबा, अल्फाज की अदायगी से तो कुछ इस तरह काम हल नहीं होता जब तक कि प्रैक्टिकली चीज़ आपको नज़र ना आए। सो बात यह है कि किसी का कह देना कोई मुफाहमत का बादशाह है, कोई चोरी का बादशाह है, कोई किस तरह का बादशाह है, बादशाहतों से तो काम नहीं चलता। बात ये चलता है कि प्रैक्टिकली जो है ऑन ग्राउंड जो है वो कैसे चीज़ें लेके जाया जाएगा। अगर तो कोई इनिशिएटिव आता है किसी साइड से, कोई बात पॉजिटिव साइड पे निकलेगी तब जब आप इनिशिएट करेंगे ना। जब इनिशिएटिव आएगा, कोई डेलीगेशन बनेगा, कोई बात के लिए अपना मैच्योरिटी शो करेगा, कोई सीरियसनेस शो करेगा, और उसके बाद वो चीज़ें ग्राउंड पे नज़र आएंगी, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट हो सकता है ना। अगर कोई कह देता है ओके जी 5 बंदे चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ या नेगोशिएशन या बातें हो सकती हैं, अगर कोई एक बंदा चाहे तो वो मुफाहमत का बादशाह है तो वो कर सकता है, तो भाई अगर कोई कुछ कर सकता है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, हकदारों को हक दिलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने के लिए, चोरी मैंडेट को बहाल करने के लिए, अवाम को उनका फंडामेंटल राइट्स पहुंचाने के लिए, तो सोया हुआ क्यों है? बिस्मिल्लाह आए ना यार, बाहर निकले, किसी ने मना तो नहीं किया, किसी ने दरवाजे बंद तो नहीं किए। सो इशू ये है कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आगे बढ़ें, 2 कदम आगे बढ़ें और बढ़ के अपना किरदार अदा करें, जो कोई भी है। ठीक है, इसमें हमने तो हमेशा एक ही बात की है। आप हमारा पिछले सारा ये जो 4था साल इनफैक्ट आने लगा है अभी हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद, तो हमारा तो स्ट्रेस एक ही चीज़ पे रहा है सिर्फ, वो है रूल ऑफ लॉ और वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबके लिए एक कानून, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट पे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। हकदारों को ऑटोमेटिकली हक मिल जाएगा, गुनाहगारों को ऑटोमेटिकली सजा मिल जाएगी। तो बात यह है कि हम तो एक ही बात कर रहे हैं, हमने कोई और कौन सी ऐसी गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई, कोई गैर मंतक के कोई बात कर दी है जिसके कोई लॉजिक नहीं है? भाई सिंपल सी बात है। और अगर कोई इसमें किरदार अदा करना चाहता है तो यार आजो, पता लग जाएगा ना कौन कितने पानी में। खाली कह देना कि हम गए थे, हमने कहा था कि आप हुकूमत बना लें, इस तरह तो हमने भी कह दिया था आपको कि जब आप वॉकआउट कर रहे थे अपोजिशन से, तो असद कैसर साहब ने कहा था छोड़ें जी अपोजिशन हमारे साथ बैठ जाएं आप आके और हम ले आते हैं अदम एतमाद, तो आपको बैठ जाना चाहिए था। तो लफ्ज़ों की अदायगी तक बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ना ही मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर, अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब नजर नहीं आती। और अगर नजर आएगी तो उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे ना। ठीक है। यानी अभी से आपको उनकी नीयत पे शक है? आप कह रहे हैं सिर्फ ये एक टाइम बाय किया जा रहा है? नहीं, नीयत की बात नहीं है। देखिए नीतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। मैं तो जो बात आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं तो सिंपल उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ कहा जाता है, भाई को कुछ कहा जाता होगा या ना जाता होगा, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना उसका। हमने तो उस चीज़ को देखना है जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होगी। मतलब आप मुझे बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से हमने तो हर दफ़ा इनिशिएटिव लिया ना, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो भी तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है ना। वो आप अगर प्रेसिडेंसी एंजॉय कर रहे हैं, गवर्नर हाउसेज या गवर्नरशिप एंजॉय कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो इमदाद इस सो कॉल्ड हुकूमत कर रहे हैं। और अगर ये सो कॉल्ड हुकूमत
بیٹھی ہوئی ہے ابھی پرائم منسٹر شپ سے لے کے ساری چیزیں انجوائے کر رہی ہے تو بیکاز آف دیئر سپورٹ، پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے کر رہی ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو علیحدہ کریں. علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی پکچر کے دو رخ ہیں. تو اگر کوئی بندہ پریکٹیکلی کرنا چاہتا تو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آئے گا تو کرے گا نا. خالی کہہ دینا سے تو بات نہیں بنتی. اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو کسی نے کسی کو روکا ہوا آ جاتا ہے، یار آئیں اور بیٹھ کے بات کرتے، اس میں کون سی بات تھی. ٹھیک ہے شمائلہ، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا حافظ حمداللہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. حافظ حمداللہ صاحب، اگر سیاسی مفاہمت واقعی مطلوب ہے تو پھر 5 لوگوں کا نام فہرست کے لیے کافی ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے پی ڈی ایم اتحاد کو لیڈ کیا تھا، اور جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ گرایا گیا تھا 2022 میں، تو وہ بڑا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے بطور سینئر زیرک سیاستدان. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگر نام اس میں نہ لیا جائے، ایون محمود خان اچکزئی صاحب سیاست کا بڑا نام ہے، ان کا نام اندر نہ ہو، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے فضا، بنیادی طور پر تو یہ سوال بنتا ہے حکومتی اسپوکس مین یا اس کے ترجمان یا اس کا جو نمائندہ ہے وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں حمداللہ بھائی، یہ سوال میں شمائلہ صاحبہ کے سامنے بھی رکھوں گی، لیکن میں آپ کا پوائنٹ وہ جاننا چاہتی ہوں کہ جے یو آئی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. میں جواب دوں گا. بات یہ ہے، بنیادی اصولی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں مذاکرات کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکیں گے. مذاکرات ضروری ہے. سیاسی ماحول کو، سیاسی فضا کو مثبت بنانے کے لیے، راستہ نکالنے کے لیے فریقین کا آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کو سننا اور ایک دوسرے کو سپیس دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پرویز مشرف ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں سیکورٹی رسک ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. لیکن آخر کار کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے ان پر وہی آئی. دبئی میں NRO ہو کے پھر دونوں کو آنے دیا، بے نظیر شہید کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی. پھر یہ کہ باجد گرے ان کی حکومتیں بھی آئی. پھر یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ مشرف کتنا مضبوط تھا لیکن کتنی آسانی سے وہ فارغ ہوا. تو لہٰذا مفاہمت ضروری ہے، جیسے کہ ایک طاقتور آدمی جا کے دبئی میں مذاکرات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مذاکرات واقعی سنجیدگی ہے مذاکرات میں؟ جو 5 بڑی شخصیات کا نام لیا گیا ہے، ان میں سے ایک خود رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک بڑے کا تو پتہ نہیں ہے، باقی 4 کا تو بیٹھک ہو سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب نظام ہائیبریڈ ہو، کیبنٹ کا ایک اہم وزیر وفاقی وزیر اور جس کا تعلق اسی بڑے سے ہو جس کو رانا ثناء اللہ اشارہ کر رہا ہے، کیا ہائیبریڈ نظام میں یہ فیصلہ کرنا کہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے، ہم نے مذاکرات کے ذریعے ان تمام پیچیدگیوں کا خاتمہ کرنا ہے، جتنے بھی کیسز ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنون ہے، اس کا خاتمہ بھی مذاکرات کے ذریعے کرنا ہے، تو پھر وہ قانون، وہ آئین جو ایک طرف سے قانون کی باتیں ہو رہی تھی، عدالت کی باتیں ہو رہی ہے، آئین کی باتیں ہو رہی ہے، انصاف کی باتیں ہو رہی ہے، کبھی توشہ خانہ کیس، کبھی پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کیس، کبھی کیا، تو پھر وہ کہاں گئے جب اتنی آسانی سے مفاہمت سے تمام چیزیں مذاکرات سے حل ہو جائیں گی؟ تو اس کا مطلب پھر تو یہ ہے کہ ان فیصلوں پر بھی سوال اٹھتا ہے. اگر بات 5 میں سے ایک بڑے کی ہے تو ہائیبریڈ نظام میں آپ بتا سکتی ہے، سیاستدان جو بھی ہو وہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام میں اصل فیصلہ کن اتھارٹی کون ہے. یہ جو 4 جس کا نام رانا ثناء اللہ صاحب نے لیا ہے، کیا یہ فیصلے کی اتھارٹی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. اور خود انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ایک بڑے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، باقی 4 تو وہ جو نام نہیں لے سکتا، اصل اتھارٹی وہ ہے ہائیبریڈ نظام میں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے؟ کیا اس ماحول میں وہ ممکن ہے یا نہیں ہے ممکن؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تیسری بات میں یہ عرض کروں. ایک سوال میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیے محترم بھی ہے، وہ سیاسی مشیر بھی ہے وزیر اعظم کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجودہ حکومت کا ایک سیاسی پیس ہے. لیکن کیا وہ اس ایک بڑے شخص کی گارنٹی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ ہاں، اگر یہ بات محسن نقوی کرتا مذاکرات کی
یا فیصل واڈا کرتا تو ہم کہتے کہ ان آفیشلی اسپوکس مین ہے، لہٰذا ان کی بات میں کوئی وزن ہے. کہیں سے ان کو سگنل دیا گیا ہے کہ بات شروع کرے مذاکرات کی، تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور لگتا تھا. لیکن اب اس صورتحال میں مجھے نہیں لگ رہا. پانچویں بات یہ ہے، اگر 2 ہفتے سے مذاکرات ہم کھیل رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور 4 ایک طرف ایک دوسری طرف، یعنی ایک عمران خان ہے، باقی 4 ایک پیج پر ہے، عمران خان دوسری پیج پر ہے، تو 4 میں سے ایک کچھ جا کے وہاں مذاکرات کا راستہ کس نے روکنا ہے؟ وہاں جا کے جیل میں ان کے ساتھ بیٹھے بات کرے، مذاکرات شروع کرے. اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ٹھیک ہے جی شمائلہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حافظ حمداللہ بھائی نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا اس کا جواب تو حکومت سے جو نمائندگی کرے وہ دے سکتے ہیں، چونکہ آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ جو 5 بڑے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا یا پھر نہیں؟ کیونکہ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کا PTI حکومت کا تختہ الٹا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سہارا دیا تھا اور تمام جماعتوں نے انہی کو فالو کیا تھا، اور انہوں نے بطور جو PDM کے ہیڈ کے طور پہ سب کو لیڈ کیا تھا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹھیک ہے وہ اپوزیشن میں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اور میں اکثر جب بھی سنتی ہوں نون لیگ سے بھی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، ایون زرداری صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں بڑا احترام کرتے ہیں مولانا صاحب کا. بلکہ جب شروع میں حافظ صاحب آپ بھی اگری کریں گے، شمائلہ آپ سے سوال ہے ویسے میرا، کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، تو ہر جماعت ہی دعویٰ کرتی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہ جی ہم مولانا صاحب کو منا لیں گے. بڑا مان تھا انہیں کہ مولانا صاحب کو منا لیں گے، منا نہیں سکے. تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بات یہ ہے کہ جن بڑوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کیا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کے نام لے لیے؟ اب تمام لوگوں کے نام کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ایسی چیز جو مسودہ سامنے آیا ہو جس پہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں؟ میری جو ناقص رائے کے مطابق ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن 5 بڑے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے، اور جو PTI ہے وہ ایک بند گلی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو اس صورتحال میں اگر جو حکومت ہے اس کی نیت بالکل کلیئر ہے، صاف نیت کے ساتھ ہم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن ان کو ہماری سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ابھی بھی جو ہے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹ پاور جو ہے اس کو دکھائیں، حکومت کے اوپر حکومت کو بلیک میل کریں، اور ہم بلوہ آرائی کریں، انتشار پھیلائیں، مار کوٹ کی سیاست ہو، ڈنڈا لاٹھی جو ہے اس کی سرکار چلے. تو پھر اس کے بعد حکومت خوف میں آ کے کہے کہ ہاں جی آ جائیں، بسم اللہ، جو آپ سوچ کے آئے ہیں لے لیں. ایسا نہیں ہے. حکومت ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی. مذاکرات ہم ضرور کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے. جمہوری لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہی بات ہم ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آپ پلیز وہ راستہ نہ اپنائیں جہاں سے واپسی آپ کی ممکن نہیں ہے. آپ کو مذاکرات کے لیے، آپ کو سیاسی بات چیت کے لیے، آپ کو سیاسی لوگوں کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور جن کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو یہ غدار کہتے ہیں، ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، ایک تو ان کی یہ سیاست ہے، دوسری طرف اگر ان کو غلطی سے کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کی دعوت دے دے تو ان کی شعلہ بیانی جو ہے وہی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کی زبان ہے. ان کے ترجمان جو ہیں ان کو خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت جو نازک حالات ہیں اور ہمیں کسی کی دل آزاری کیے بغیر ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اپنا جو مطالبہ ہے وہ آگے رکھنا چاہیے، اور ہمیں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری چادریں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی آئے آپ بیٹھیں، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے دھرنا دینا ہے. اچھا یہ سوال لے کے میں حافظ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، کیونکہ یہ سوال میں آپ سے نہیں علی بخاری پوچھ سکتی. حافظ عبداللہ بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے؟ پیپلز پارٹی تو خود کو کہتی جی ہم تو کیونکہ حکومت میں ہے نہیں، ہم نے تو ساتھ دیا تھا حکومت بنانے کے لیے، لیکن آئینی عہدے ان کے پاس ہے، صدر ان کے پاس ہیں، گورنرشپ صوبوں کی ان کے پاس ہے، 2 صوبوں کی، تو وہ یہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، بڑے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو چونکہ ہمارے پاس وزارتیں نہیں ہیں تو وہ تو دودھ میں سے بال کی طرح نکل جاتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے جو اتنا وقت ضائع ہوا، مذاکرات کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا؟ کیونکہ بڑی آسانی سے بات صرف پی ٹی آئی پہ ڈال دی جاتی ہے کہ غیر سنجیدہ تھی، اس کے ساتھ مذاکرات اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے، یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن غلطی دونوں سائڈ سے ہو رہی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہو اور معاشی استحکام ہو، سیکورٹی اسٹیبلٹی اور استحکام ہو، تو اس میں ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی. حکومت کی کوشش یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ اپوزیشن تو اپوزیشن کرے گی، اس کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو سوال اٹھائے گی، ہو سکتا ہے سوال غلط بھی ہو صحیح بھی ہو، لیکن حکومتی بینچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کرنے کے لیے کوئی ایسا اسپیس، مثبت ماحول پیدا کرے تاکہ وہ اقتدار کی گاڑی کو آگے منزل تک پہنچا سکیں. لیکن آپ خود دیکھیے کہ ایک اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں، بغیر اپوزیشن لیڈر کی اپوزیشن کیا بنیادی اور حقیقی طور پر وجود رکھتی ہے؟ تو پھر رکاوٹ کون ہے اپوزیشن لیڈر کو نوٹیفائی کرنے میں؟ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یا تو حکومت غلطی در غلطی کر رہی ہے، غلطی کا مرتکب ہے، یا حکومت پر کہیں سے دباؤ ہے، اس لیے وہ اپوزیشن لیڈر کا جن ناموں کو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، باقاعدہ اسپیکر کو بھی دیا گیا ہے، سینٹ چیئرمین کو بھی دیا گیا ہے. اب اس میں رکاوٹ کون ہے اور کیوں ہے، وجوہات کیا ہے؟ ابھی تک نہ اسپیکر بتا سکا قومی اسمبلی کی کہ کیوں میں نہیں کر رہا، اور سینٹ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین نہیں بتا سکا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کو نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے ہیں، جو ایک آئینی تقاضا ہے. اور آپ کی پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر ادھوری ہے، اس کی کوئی حیثیت ویلو نہیں ہے. یہ پہلے تو فارم 47 کی پارلیمنٹ تو ویسے ان کی حقیقتی طور پر ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ جب یہاں تک آپ کی اختیارات یہاں تک نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا، اگر واقعی حکومت کے پاس اختیارات ہے مذاکرات کی، مسئلے کے حل کی، تو پھر رانا صاحب نے 4 کا ذکر کیا کہ 4 تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن 1 کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو جب نہیں دے سکتے ہیں اور ہائبرڈ اچھا ابھی ویسے شمائلہ یہ بات کر رہی تھی کچھ دیر پہلے، ان کی بات کو انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا گیا. 1 منٹ حافظ صاحب، انہوں نے کہا کسی کا نام تو لیا ہی نہیں گیا، تو نام تو لیا گیا ہے، نام اس میں لیا، مولانا فضل الرحمان کا نام نہیں لیا. ہاں نام لیا گیا ہے، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نام لیا گیا ہے. میرے خیال میں شہباز شریف کا نام لیا گیا ہے، شمائلہ نام لیا گیا ہے، میاں نواز 5 شریف بڑی صاحب کا شخصیات نام میں سے لیا ایک گیا کا ہے. نام نہیں لیا گیا، 4 شخصیات کا لیا گیا. یس، آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا گیا. پہلا ان کا بیان تھا، اس کے اندر انہوں نے صرف نام نہیں لیے، انہوں نے کہا کہ پہلے 5-6 لوگ جو ہیں، وہ پہلے 5 جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس کو مذاکرات کو یا اس چیز کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے یہی کہا تھا جی. اس کے بعد جو دوسرا ان کا پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے شاید غالباً نام لیے. چلے ان 5 بڑے لوگوں میں میرا سوال یہ تھا، ان 5 بڑے لوگوں میں کہیں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے، محمود خان اچکزئی صاحب نہیں تھے. چلے اچکزئی صاحب کو چلے اب ویسے تو ان کو ہونا چاہیے، لیکن آپ کی جماعت کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے احسان ہیں. یہ لفظ میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سینئر، آپ لوگ خود مانتے ہیں، ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام ہونا چاہیے نا، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. مولانا صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاست دان ہیں، اور وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اسی لیے ان کا نام نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ جو آپ نے محمود اچکزئی خان صاحب کا نام لیا، ان کے ساتھ تو مذاکرات ہونے ہیں، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پی ٹی آئی کے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. جس طرح وہ انگارے انہوں نے پچھلے دنوں اپنی شعلہ بیانی کی کہ ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے، ہم سینٹ بند کر دیں گے، ہم قومی اسمبلی بند کر دیں گے. تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، سچ سٹیٹمنٹس جو ہیں
وہ ایسے زیرک سیاستدان کو سوٹ نہیں کرتی کہ وہ کسی ایسے قومی ادارے کو بند کرنے کی دھمکی دیں کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ مولانا صاحب کا نام آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ مولانا صاحب کو ہونا چاہیے، مولانا صاحب کو بالکل ہونا چاہیے. مولانا صاحب کا جو کردار ہے جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم اس کے اندر یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی اور میرے تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. ایسی ممکن نہیں ہے کیونکہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں بھی رہے. مولانا صاحب نے ہر اس دور میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے سلامتی کے لیے کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیے شمائلہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا، تو میرے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ مولانا صاحب کے قریبی لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، پارٹی کا ایک سینئر فیس ہے. ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ فیز میں ان کا نام آ جائے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے پاس خبر نہیں ہے، میں اپنے مشاہداتی مطالعے کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں حافظ صاحب سیکنڈ فیز میں کہہ رہے ہیں ان کا شاید نام آ جائے. چلیں دیکھیں ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہے، ایک پوائنٹ ہے، پھر آپ حمداللہ صاحب سے بات کیجئے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی پلیز مذاکرات میں جو لوگ بھی شامل ہوں مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی میچورٹی دکھانی پڑے گی. ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، ان کی ملاقاتیں ہوں گی بھی، ان کی ماضی میں بھی ہوتی رہی. ابھی جو پچھلے دنوں ملاقات ان کی بہن کی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے آ کے جو باہر سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد پھر کیا ماحول بنا، اس سے بہتر تھا کہ وہ ملاقات نہیں نہ کرتی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ سسٹم کو چیلنج کریں گے، یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، تو ریاست اپنا کام کرے گی. قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا. آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں گے، اداروں کے خلاف باتیں کریں گے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں گے، لوگوں کو اداروں کے خلاف جو ہے اشتعال انگیزی کریں گے، چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، تو بھگتنا تو پڑے گا. اور جب بھگتنا پڑے گا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ذاتی اناد کیوں پل کر رہے ہیں آپ. تھینک یو. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب میں لوں گی آپ سے. علی بخاری صاحب اور حافظ صاحب، وہ سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جو فیز 2 کی بات کر رہے ہیں، اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایکسیپٹ کریں گے اور ابھی آپ کی جماعت اس پہ کیا سوچتی ہے، اور آگے جو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال ہے اگر واپس نہ لی گئی تو اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. علی بخاری، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علی بخاری، رانا ثنا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 فروری کی جو پہیہ جام ہڑتال ہے اگر اس کی کال واپس لے لی جائے، اگر نہیں لی جاتی تو پھر 9 مئی کی طرح جو مقدمات ہیں وہ ہونے پر کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کیا جائے. تو سر کیا کہنا چاہ رہے رانا صاحب؟ اور دوسرا پی ٹی آئی پھر کال واپس لینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ اگر کوئی کر دے، دیکھا ہوگا کراچی میں کچھ دن قبل جو ہے سارے ٹینکرز نے اور جتنے بھی ڈمپر ایسوسیشن نے ہڑتال کی ہوئی تھی تو ان پہ 9 مئی کے پرچے دے دیے تھے آپ نے، یا ان کو بلیک میل کر دیا تھا کہ اگر تم ہڑتال ختم کرو گے، نہیں کرو گے تو تمہیں ہم 9 مئی کے پرچوں میں ڈال دیں گے. یار یہ ایف آئی آریں ہیں یا کسی کے گھر کی لونڈیاں ہیں، جہاں دل کرے جیسے دل کرے گھسیٹ کے لے جاؤ اور لٹکا دو ان کو. ایف آئی آر میننگ بھائی فرسٹ رجسٹریشن رپورٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. سو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کسی انسیڈنٹ کی. پہیہ جام ہڑتال اگر کر رہے ہیں، اگر احتجاج پیسفل کریں تب بھی آپ کو اعتراض، اگر ہم سپیچ کریں تب بھی آپ کو اعتراض، اگر ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارا رائٹ ہے تب بھی آپ کو اعتراض، پہیہ جام ہڑتال کریں تب بھی اعتراض، شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں تب بھی اعتراض. ارے بھائی پھر آپ کو اپوزیشن تو چاہیے ہی نہیں نا، آپ کو تو زرخدید غلام چاہیے نا. تو غلام ابن غلام تو آپ ہیں بھائی، ہم تو نہیں ہیں. کم سے کم آپ نے پرچے دینے ہیں، دے دیے. پرچوں سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے لوگوں کو مارا، گھسیٹا، کاروبار تباہ کیے، لوگوں کی بے حرمتیاں کی، لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، تو کیا لے لیا؟ آج بھی آپ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. آج آپ نے اسلام آباد کے الیکشن جو ہیں 5ویں دفعہ لوکل گورنمنٹ کے آگے کر دی ہیں. یہ تو آپ کی اصلیت ہے، یہ تو آپ کی ورتھ ہے کہ آپ پبلکلی تو لوگوں میں جا نہیں سکتے، نہ آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو الیکشنز میں آ سکتے ہیں جعلی طریقے سے بغیر مینڈیٹ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے باتیں نیگوسیشن سٹارٹ ہوگی، اس سے گفت و شنید سٹارٹ ہوگی. اس طرح پریشرائز کر کے جیلوں میں رکھ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بشرا بی بی کو 1.5 سال ہو گیا جیل کے اندر رکھ کے، اپیلیں نہیں رکھنے دی لگانے دے رہے آپ. جوڈیشل سسٹم کو تباہ برباد کر کے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. 43 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ڈاکٹر صاحبہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں، چاہے اس میں لیور بردرز ہو، چاہے اس میں شیل ہو، چاہے اس میں ٹیلی نار ہو. 200 انڈسٹریز ٹیکسٹائل بند ہو چکی ہیں.
ان فرشتوں کے دور کے اندر یہ جتنے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ بالا افلاطون سمجھتے ہیں، جو اپنے 40 سال کے تجربے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، یہ فیکٹس کی باتیں ہیں، چیک کر لیجئے گا۔ تو ہم تو اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہماری تو کوئی نہ کوئی جاگیر ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی ہمارا بیر بستہ ہے، ہم نے یہیں مرنا ہے، یہیں یار زندہ رہنا ہے۔ سو ہمیں تو اس ملک کی پرواہ ہے اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی پرواہ ہے۔ سو بات یہ ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں رول آف لا کی، آپ کہیں گے نہیں آپ کی ڈکٹیشن لے کے ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہمارے منہ میں الفاظ ڈالیں گے جو ہم ادا کریں گے تو آپ بات کریں گے۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا، جتنا بھی ایلیگیشنز ہوتے ہیں، الزام ہوتے ہیں، ہمیشہ حکومت وقت کے اوپر ہوتے ہیں۔ جس قسم کا بھی ڈیبیکل ہوگا، جس قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی چیزیں ہوں گی تو اس کا وزن حکومت وقت کو اٹھانا پڑتا ہے، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن سے 2014 سے سٹارٹ کر لیں آج تک، کیونکہ آپ پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہائیبریڈ کا نظام ایڈمیٹڈلی ہے کیونکہ آپ کے سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں، تو اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے نا، کسی نے زبردستی لا کے تو نہیں بٹھایا آپ کو۔ سو بات یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ کریں گے ایک ڈراپ آف بلڈ کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج حکومت میں ہیں تو سدا بادشاہی آپ کی رہے گی، سدا بادشاہی تو میرے اللہ کی ہوتی ہے، تو آپ نے تو آج بیٹھے ہوئے ہیں کل چلے جانا ہے، لیکن اس طرح جائے نہیں، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو، اور نہ آپ کو کوئی بھاگنے دے گا۔ آپ کی جو پاکستان سے باہر وراثتیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر آپ نے یہیں جواب دینا ہے، اس لیے وہ کام کریں، وہ اس طرح کی گرہ ڈالیں ہاتھوں سے جو آپ کو کل دانتوں سے نہ کھولنی پڑے۔ سو جو ڈاکٹر صاحب آپ کا بیسک سوال تھا جو اس کے اوپر ہمارا ٹاک شو ہو رہا ہے، کیا ہم نے گفت و شنید، کیا ہم نے یہ جو پولرائزیشن ہے، کیا یہ جو ہمارا جو ایٹماسفیئر یا جو ٹیمپریچر پولیٹیکل بڑا ہائی ہے، اس کو ٹاک شو پہ بیٹھ کے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، اس کو نیچے لانا ہے، یا اس کے لیے پریکٹیکل کام کرے گی تو کون کرے گی؟ پریکٹیکل کام کرنا ہمیشہ حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا جو پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو حکومت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے آگے 2 سٹیپ نکلنا پڑتا ہے اور چیزیں لے کر آنی پڑتی ہیں، کیونکہ سارا برڈن ان کے شولڈرز پہ آتا ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے ساری زندگی، تاریخ تک جب تک زندگی آپ نے بات تو بڑی گہری کی ہے کہ کیا مسئلوں کا حل ٹاک شوز میں نکلے گا، لیکن بہرحال علی بخاری صاحب آپ نے گہرا سوال اٹھایا کہ کیا مسئلوں کا حل ٹاک شوز میں نکلے گا۔ دیکھیں نا، آپ نے ابھی تک ہمارا پروگرام چل رہا ہے، گھنٹے کا پروگرام ڈاکٹر صاحبہ ہم نے کر دیا، ود ڈیو ریسپیکٹ ہم نے 1 گھنٹے کا پروگرام کر دیا۔ ہم جو ہے اس کے اندر سارا کے سارا ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن ہم ایک ٹاک شو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو حکومتی کوریڈور ہے وہاں سے تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہلا، وہ تو ابھی تک باہر نکلے کوئی نہیں۔ جب تک وہ چیز نہیں آئے گی تو کیا ڈیبیٹ ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ ابھی تک رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے پروز اینڈ کونز ہی نہیں پتا، اس کا پتہ ہی نہیں کہ کون سے بندوں کو کہا ہے، کس کو کہا ہے، کیا کریں گے، کمیٹی بنی ہے نہیں بنی ہے، آئیں گے نہیں آئیں گے، جیل جائیں گے، ملاقات ہوگی۔ علی بخاری صاحب دیکھیں ٹاک شو میں تو ڈسکس ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک بیان دے رہے ہیں، 5 بڑی شخصیات کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، وہ حکومت کا ایک مین حصہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ایک مین چہرہ ہیں مسلم لیگ نون کا، تو سوال تو بنے گا، ڈسکشن بھی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈسکشن نہ ہو۔ اور رہی بات ٹاک شو میں حل نکلنا، تو سر پورا ٹینیور مکمل کر لیا جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے وعدے سب کچھ کر لیا جاتا ہے، بعد میں آ کے کہا جاتا ہے کہ جب ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور جب اگلی حکومت آتی ہے کہتے ہیں جی جو پچھلے کر کے چلے گئے تھے 3-4 سال تو ہم اس کو صحیح کرنے میں لگ گئے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب واقعی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ظاہری بات ہے سولوشنز تو نہیں نکلتے، لیکن ڈیبیٹ سے معاملات کا حل کس طرف جائے گا، کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت یقیناً کہیں نہ کہیں پتہ چلتی ہے، یا پھر چلے ناظرین دیکھ سکتے ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کون سی جماعت اس چیز کو کیسے دیکھ رہی ہے، تو وہ سارا جو ناظرین ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، اب آگے واقعی جو بیٹھک ہوگی بڑوں کی کیا واقعی ہوگی؟ سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا آپ کے لیے اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 2 لوگوں کے نام لیے، آپ نے کہا اگر وہ بات کرتے تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی سنجیدہ قسم کی گفتگو کا آغاز ہوگا، کوئی ڈیبیٹ ہوگی، کوئی نشست لگے گی، لیکن آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان شاید اتنا سنجیدہ نہیں لگا۔ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان مجھے سنجیدہ نہیں لگا۔ آپ نے کہا نا محسن نقوی صاحب بات کرتے، فیصل وارڈا صاحب بات کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید جی میں عرض کر لوں نا، میں نے کہا وہ میں ابھی وضاحت کروں گا۔ میں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیے محترم ہے، وہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہے، ایک سیاسی چہرہ ہے، انہوں نے بات کی، لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے جو 5 نام میں سے 4 نام لیے تھے اور ایک کا نہیں لیا، تو ہائیبریڈ نظام میں اصل اتھارٹی اختیارات اسی ایک کے پاس ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، تو جس کا نام نہیں لیا گیا اس ادارے کی سربراہ کے اور اس ادارے کے اصل پرائیویٹ جو اسپوکس مین ہے یا تو محسن نقوی ہو سکتا ہے یا فیصل وارڈا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ 2 بات کرتے تو یہ اندازہ ہم لگا سکتے تھے کہ یہ اشارے وہاں سے ہے جس بڑے کو
رانا ثناءاللہ نے اشارہ کیا، اس لیے فیصل واڈا بھی مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں اور محسن نقوی، کیونکہ ان دونوں کی لنک وہاں پاور ہاؤس سے ہے. سنجیدگی اور عدم سنجیدگی کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم لمبی اننگ کھیلنے کے لیے آئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 سال تو ہم پورے کریں گے، آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہوں گے اور پھر آئندہ بھی ہمارے ہوں گے. یہی بات 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں میرے بھائی پی ٹی آئی والے بھی اس لحاظ سے تو 15 سال بتا دیا آپ نے حافظ حمداللہ صاحب. ہاں وہ بھی کہتے تھے کہ ہم 2038 تک ہماری حکومت چلے گی، تو وہ بھی لمبی اننگ کی بات کیا کرتے تھے. آج حکومت میں وزراء ہے وہ بھی لمبی اننگ کی بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جب بات یہ ہو تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو جیل میں ہے وہ جیل میں رہے گا، جو حکومت میں ہے وہ حکومت کرے گی، جو پاورفل ہے وہ پاورفل رہے گا. اس ماحول میں آپ مجھے بتائیے پھر مذاکرات کیسے ممکن ہوگی جن سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ جو جیل میں ہے وہ جیل میں رہے گا، جو حکومت میں ہے وہ حکومت کی لمبی اننگ کھیلے گی. اس سے میرے خیال میں مجھے اس مذاکرات میں اصل مشکل کہاں سے مجھے تو اس سے ایک بیسک بات سے بڑا اختلاف ہے کہ جب بھی آ کے کوئی بھی پارٹی دعویٰ کرتی کہ جی ہم لمبی اننگز کھیلیں گے، کوئی بھی جماعت، آپ نے پیچھے پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا، آپ باقی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو حافظ حمداللہ صاحب ہمیں تو اپنے اگلے کل کا نہیں پتا ہوتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا ہوتا، ہم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں عرض کر لوں اصل مسئلہ کہاں ہے. اگر آپ اس ملک میں چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہو، معیشت مضبوط ہو اور سیکورٹی ہمارے مستحکم ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں پھر آپ نے اسباب اور عوامل کی طرف جانا ہوگا کہ ان تمام بحرانوں کا بنیادی وجہ کیا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی کہ اس کی بنیادی وجہ 8 فروری کا الیکشن ہے. بنیادی وجہ 8 فروری کا الیکشن ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں رول، مجھے عرض کرنے دیں مہربانی نہیں. تو حافظ حمداللہ صاحب پھر کیا کیا جائے نا، وہ الیکشن میں آ رہا ہوں اسی پر، میں عرض کروں گا نا. اس ملک میں بنیادی مشکل یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. اس ملک میں آئین نہیں ہے. اس ملک میں پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ ہے. میں کیا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے؟ 2 سال سے جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک سٹیبل ہو سیاسی، معاشی اور سیکورٹی طور پر، واحد ہی راستہ ہے وہ یہ کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، طاقتور کے پاس نہیں، پاور پالیٹکس کے پاس نہیں، پاور کے پاس نہیں جانا ہے. عوام کے پاس جا کر صاف شفاف انتخابات جلد از جلد قائم کرے. عوام جس کو بھی منتخب کرے حکومت اس کے حوالے کرے. پھر دیکھتے ہیں کہ ملک استحکام کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی، سیاسی استحکام آئے گی یا نہیں آئے گی، خود بخود پتہ چلے گا. اب کیا ہے؟ اب تو کوئی حکومت، یعنی قوم کو اس حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس موجودہ پارلیمنٹ کی جو سٹرکچر ہے اس پر قوم کو کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے اور آئینی ترامیم ہو رہے ہیں، حکومت کو خود پتہ نہیں ہے، حکومتی وزراء کو، کہ یہ ترمیم کہاں سے آیا. جب اس پر ٹیبل کے سامنے فلور پر رکھا جاتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئینی ترمیم ہے، یہ تو قانون ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے اس کو. چلیں جی ٹھیک ہے جی، وقت کی کمی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. شمائلہ کا بھی بہت شکریہ، علی بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، حافظ حمداللہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.